मेरी राह का रोशन सितारा हो तुम। इस नॉवल को तहरीर किया है सना जफ़र ने। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। जैसे ही दो हाथों ने उसे दबोच कर खुद से चिमटा लिया, वो चीख मार कर उठ बैठी। पसीने से तर उसका वजूद हौले हौले लरज़ रहा था और वो खौफज़दा हिरनी की मानिंद अपनी दाएं बाएं देख रही थी। उसकी सांसें ऐसे चल रही थी जैसे वो बड़ी दूर से भागती हुई आई हो। एनी, क्या हुआ एनी? उसकी चीख सुनकर आपा के साथ घर के बाकी अफराद भी दौड़े चले आए। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? क्या ख्वाब में डर गया मेरा बच्चा? वो बाबा की लाडली थी। उसने धीरे धीरे पलकें वाह की तो बाबा के मुशफ़िक़ चेहरे को खुद पर झुके पाया। उस वक्त सारा घर रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े की सहरी के लिए उठा हुआ था, लेकिन उसकी तबीयत की ख़राबी के बायस अभी तक उसे किसी ने ना जगाया था। बाबा भी दूसरी तरफ उसके सिरहाने आ बैठे थे। आप तो मेरे शेर बेटे हैं, फिर क्यों डर गया मेरा बच्चा? वो उठ बैठी तो माँ जी ने उसका सिरकता हुआ दुपट्टा उसके सर पर सही किया। बाबा, बाबा, फिर दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रो दी। बाबा, वो खौफज़दा थी। हाँ हाँ, बताओ बच्चे। बाबा, मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मुझे कोई दबोच रहा है। मैं ऐसे शिकंजे में फंसी हुई हूँ जहाँ से पूरा जोर लगाकर भी नहीं निकल पाई। जैसे आप सबसे बहुत दूर चली गई हूँ, बहुत दूर, और आग है हर तरफ, आग ही आग, दहकता हुआ अलाव। मेरे इर्द गिर्द हर तरफ आग के शोले हैं जिनमें मैं गिरी हूँ। वो शोले मुझे अपनी लपेट में लेने को लपकते हैं। बाबा, मुझे बचा लें प्लीज़, मुझे बचा लें बाबा। वो उनके सीने में सर छुपाकर रोने लगी। बाबा के चेहरे पर तफक्कर की लकीरें नमूदार हो गईं। सूरह यासीन पढ़कर पानी पर फूंक मारकर उसे पिलाया और सूरह फातिहा का दम पढ़कर उस पर फूंक मारी। वो कुछ पुरसुकून होकर लेटी, लेकिन जो खौफ उसकी रगों में सरायत कर चुका था वो उसे एक पल भी चैन न लेने देता था। वो जब भी सोने के लिए लेटती उसी तरह चीखें मारती हुई उठ बैठती। फिर कुछ बाबा की मिन्नत और कुछ अपनी कोशिशों से उसके मामूल में फ़र्क आने लगा। उसे तो पहले ही अपने पहले अशरे के रोज़े छूट जाने का अजहद अफसोस था, लेकिन अब वो ये कोताही नहीं करना चाहती थी। अव्वल तो उसे नींद ही ना आती, और अगर कभी आँख लग भी जाती तो अचानक उठकर बैठ जाती। पसीने में नहाए लरसते वजूद के साथ होंठों पर हाथ रखकर सख्ती से चीखों को दबा लेती। अब उसकी रातें बिस्तर के बजाय जानमाज पर गुजरने लगी थीं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में वो सारी सारी रात सजदे में गिरी पड़ी रोती रहती। अम्मा सहरी के लिए उसे जगाने आती और धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखती तो वो सजदे में सर रखे पड़ी होती। या अल्लाह, मेरी बच्ची को सुकून की दौलत से सरफराज फरमा। रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी रहमतें लुटाता चला गया। चांद रात को उसकी छहकार सारे घर में गूंजा करती थी। चूड़ियों वाली खुद ही उनके घर आकर उन्हें चूड़ियाँ पहनाकर जाया करती थी, और वो मेहंदी की कोन लिए आपा और रक्षी आपी के पीछे पीछे फिरा करती कि उसे दूसरों के हाथों पर बेल बूटे बनाने का अजहद शौक़ था, लेकिन वो थी कि उनके काम ही ख़त्म होने में ना आते थे और वो अपना सारा शौक़ अपने हाथों पर पूरा करती, आगे पीछे भर भर कर खूब मेहंदी लगाती और उसके हाथों पर रंग भी काफ़ी गहरा होता। वो तो दीवानी थी ईद और ईद की खुशियों की, लेकिन ये ईद आई और चुपचाप गुजर भी गई। दोनों बहनें उसकी मिन्नतें करती रहीं मेहंदी लगवाने को, लेकिन उसने कौन हाथ में लेकर ना दी। ना चूड़ियाँ ना मेहंदी, सादा सा कॉटन का नया सूट पहना और ईदगाह में नमाज़ पढ़ने सब घर वालों के साथ गई और वापस आकर बहनों के साथ मिलकर किचन में हाथ बटाया और मेहमानों की आमदरफ़ से पहले ही कमरे में बंद हो गई। अब तो ना जाने उसकी ज़िंदगी की कितनी ईदों को इस तरह ही गुजरना था।
کہ اب اس کے اندر کے وہ تمام ارمان مر چکے تھے جنہیں اس نے بہت سنیت کر رکھا تھا۔ 3 ماہ ایک طویل مدت تھی اسے خود سے بے خود ہوئے۔ وہ جو اپنے حلقہ احباب میں مشہور و معروف، ہر دل عزیز، ویل ایجوکیٹڈ، ویل ڈریس اور بھرپور مردانہ وجاہت کا حامل، دولت و حشمت کی بنا پر ہر محفل میں ممتاز نمایاں ہوتا تھا، اب خود سے بھی بیگانہ و اجنبی ہو گیا تھا۔ کئی دن ایک ہی لباس پہنے، شیو کیے بنا ہی گھومتا رہتا گردیزی ولا کے، جس کے پورٹیکو میں بیک وقت 4-5 گاڑیاں ہمہ وقت موجود رہتی تھیں۔ اب اس کا اکلوتا سپوت کئی گھنٹے سڑکوں پر پیدل مارچ کرتے ہوئے پایا جاتا۔ یوں ہی چلتے چلتے اگر کوئی جان پہچان والا دیکھ لیتا تو اسے پہچان کر حیرت سے گنگ رہ جاتا اور وہ بنا کوئی تاثر دیے آگے بڑھ جاتا۔ نرم و گداز بستر پر سونے والے کو اب اپنے بستر پر ساری رات نیند نہ آتی۔ فرش پر بچھے دبیز مخملین قالین پر سونے کی کوشش کرتا تو وہاں بھی اسے باریک نوکیلی کیلیں اپنے وجود میں پیوست ہوتی محسوس ہوتی۔ اس لیے اس نے اچھا خاصا شور شرابہ برپا کر کے اپنے کمرے میں سے وہ امپورٹڈ قالین اٹھوا دیا تھا اور اب ٹھنڈے ننگے فرش پر لیٹ کر چھت کو دیکھے جاتا۔ نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے روٹھ ہی گئی تھی، اور اگر کبھی آنکھ لگ بھی جاتی تو خواب میں اسے اندھیری رات کی تاریکی لمحہ بلمحہ اپنی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا جس میں وہ بھٹکتا پھرتا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا۔ اس کے پیرنٹس نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ بیرون ملک علاج کی غرض سے لے جانا چاہتے تھے، اور اب وہ اس معاملے میں ان کی ایک نہ سنتا تھا۔ وہ ایک بے نشان مسافر کی طرح جگہ جگہ مارا پھرتا، آج بھی نظریں جھکائے بنا ادھر ادھر دیکھے چلتے چلتے وہ نہ جانے کدھر نکل آیا تھا کہ ایک پر اثر و پر تاثیر آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ اس نے چونک کر اپنے سامنے کچھ دور کھڑی عمارت کو، جو سادگی و خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، کو بڑی حسرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیسی بد نصیبی تھی اس کی کہ شہر کی مشہور و معروف گزرگاہ کے ایک کنارے پر بڑی شان سے کھڑی اس عمارت میں جانا کبھی اس کے نصیب نہ ہوا تھا۔ حالانکہ دن میں کئی بار اپنی شاندار گاڑی میں یہاں سے گزرتے ہوئے یا سڑک کے دوسرے کنارے پر بنے بڑے سے ہوٹل میں ضیافتیں اڑاتے ہوئے اس نے اس پکار کو ان گنت بار سنا تھا، لیکن پہلے کبھی اس صدا میں اسے ایسی کشش، ایسی تاثیر محسوس نہ ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بلند ہوتی صدائیں اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھیں، لیکن وہ اپنی ٹانگوں میں آگے بڑھنے کی سکت نہ پاتا تھا۔ اذان ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ بت کی مانند اپنی جگہ پر ایستادہ، وہ آنکھوں میں دنیا جہان کی حسرتیں لیے اس پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ پھر کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ لوگ سروں پر سفید ٹوپیاں سجائے جوک در جوک اس کی طرف جانے لگے۔ وہ بھی اس سیل روا کے ساتھ بہتا چلا گیا، لیکن دروازے تک پہنچ کر اندر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ سر اٹھا کر اس بلند مینار کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو اس کے اندر جاتے تھے، اپنے خدا کے روبرو حاضر ہو کر اس کی خوشنودی حاصل کرتے تھے۔ کتنی رحمتیں تھیں ان پر، اس رب کی جو اپنا اچھا برا جانتے تھے، حلال اور حرام میں فرق پہچانتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کی گھٹی میں جائز و ناجائز کے فرق کو گھوٹ کر پلایا تھا، اور ایک وہ تھا بد نصیب، اپنے پیدا کرنے والوں سے کوسوں دور گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا، ایک ایسا انسان جو چاہتے ہوئے بھی اپنے گناہوں کے بوجھ سے آزاد نہ ہو سکتا تھا۔ ان گنت و بے شمار گناہوں کی معافی تو شاید اس کے گھر میں بھی قبول نہ ہو سکتی ہو کہ وہ تو اپنے خدا کی رحمتوں اور نوازشوں سے بالکل بے خبر و نابلد تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرح وہ گناہوں کے اس بوجھ سے آزاد ہو۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کوئی تو ایسا رہنما ہو جو اس جان کنی کے عالم سے اسے نجات دلائے۔
کیا بات ہے بیٹا، اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ مشفق سی آواز پر اس نے دھیرے سے سر جھکا کر گردن موڑی، لیکن آنکھوں میں چھائی دھند کے باعث وہ اپنے سامنے کھڑی شخصیت کو نہ دیکھ پایا۔ آستین سے آنکھیں صاف کی، ہاتھ میں تسبیح، سر پر سفید ٹوپی، کندھوں پر سفید رومال، وہ بارش ادھیڑ عمر بزرگ اس سے مخاطب تھے۔ آؤ بیٹا، اندر چلو، نماز کا وقت ہو چکا ہے، جماعت کھڑی ہونے میں چند منٹ رہ گئے ہیں۔ میری اتنی حیثیت و قسمت کہاں بزرگ اعلیٰ جو میں اس پاک جگہ کے اندر قدم بھی رکھ سکوں۔ اس کے لہجے میں ٹوٹتے کانچ کی سی کھنک تھی۔ دنیا جہاں کا درد، شرمندگی، نا امیدی پنہا تھی اس کے انداز میں۔ بہت گناہ گار انسان ہوں جناب، خدا بہت غفور الرحیم ہے بیٹا، توبہ کا ایک آنسو بھی بہے تو وہ اپنے بندے کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور تمہارے چہرے پر تو ایک سمندر موجزن ہے۔ میں اس سمندر میں بہہ بھی جاؤں تو میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ دھل نہ سکیں گے۔ نا امیدی اور مایوسی گناہ ہے جب تک زندگی کی ایک سانس بھی باقی ہے۔ توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس کم عمری میں خدا نے تمہیں توبہ کی توفیق دی ہے۔ آؤ آؤ، شابش۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرنے لگے۔ وہ بے یقین و حیران ان کی جانب دیکھے گیا۔ ہاں شابش، ہمت کرو، توبہ کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بے اختیار کھنچتا چلا گیا، لیکن دہلیز پر پہنچ کر جھجک کر رک گیا۔ چند لمحوں بعد جوتا اتار کر ایک سائڈ پر کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ دیکھو، سب نمازی جماعت کے لیے کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں تو ایسا بد نصیب ہوں کہ مجھے تو نماز بھی نہیں آتی جناب۔ اس کی ہراساں اور خوف زدہ آواز کسی گہری کھائی سے برآمد ہوئی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے دیکھے گئے، پھر گہرا سانس لے کر مخاطب ہوئے۔ جاؤ، تم وضو کر کے آؤ۔ پھر فوراً ہی جیسے خود کو سرزنش کی کہ نماز کے طریقے سے نا امید انسان وضو کیوں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تم ادھر بیٹھو، ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ وہ پہلے کی نسبت اب بہتر تھی۔ کالج جانے کو دل نہ چاہتا تھا، لیکن جانا ضروری تھا کہ اسے BA فائنل کے ایگزامز کی بھرپور تیاری کرنا تھی۔ اب وہ کبھی لیٹ نہ ہوتی، وین پر بھی جاتی اور واپس بھی وین پر آتی۔ اگر کبھی لیٹ ہو بھی جاتی تو چھٹی کر لیتی، لیکن تنہا گھر سے نکلنے کا رسک نہ لیتی۔ اب وہ خواب میں ڈر کر چیختی ہوئی نہ اٹھتی تھی۔ سارا دن کی مصروفیت اور انتھک محنت کے بعد جب وہ بستر پر لیٹتی تو ایک پرحدت لمس کی تپش کے احساس سے اسے اپنا جسم شعلوں میں لپٹا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اپنے وجود میں رینگتی ہوئی چونٹیاں اس کے روئیں روئیں میں انگارے بھر دیتی تو وہ فوراً اٹھ کر باتھ روم میں بھاگتی ہوئی جاتی اور غسل کے بعد جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی۔ یا اللہ، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے پروردگار تو مجھے اس احساس سے نجات دے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ یا رب، تو اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو سیدھا راستہ دکھا میرے مالک، کہ میرے جیسی باحیا و پاکیزہ لڑکیوں کو ان کی وحشت سے محفوظ رکھ۔ میرے مالک، تو گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ توبہ کرنے والا تیرے نزدیک بہتر ہے، بہترین ہے۔ اے پروردگار عالم، مجھ جیسی ناچیز بندی کی روح کو سکون عطا فرما۔ وہ اپنا دامن پھیلائے خدا سے بھیک مانگ رہی تھی۔ خدایا، تو بڑا رحیم و کریم ہے، اپنی اس عاجز و انکسار بندی پر رحمتوں کی بارش فرما۔ اور وہ اعلیٰ ذات بزرگ و برتر ہستی، وہ واقعی بہت رحیم و کریم ہے، اپنی اس عاجز و انکسار بندی پر اپنی رحمتوں کی بارش کیوں نہ برساتا، اس کے دل کو سکون کیوں نہ بخشتا۔ دل کی وحشتوں کو کچھ قرار نصیب ہو گیا تھا، اس کی بے چینیوں کو کچھ چین آ گیا تھا، لیکن اس پرتپش لمس کا احساس جو اس کے وجود سے لپٹ گیا تھا، وہ اس سے نجات نہ پا سکی، اور نہ جانے کب تک اس نے اس کے زیر اثر رہنا تھا۔ اس نے اپنا معاملہ اپنے خدا کے سپرد کر دیا کہ وہ ہر مصلحت سے واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جہنم کا ہولناک بیان ہو رہا تھا۔
ایک کالا حبشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا سن رہا تھا۔ خوف زدہ ہو کر رو پڑا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، یہ رونے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبش کا رہنے والا ایک نیک بخت آدمی ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھ کو اپنی عزت و جلال اور اپنے عرش پر بلند ہونے کی قسم کہ جو میرے خوف سے دنیا میں روئے گا، میں اس کو جنت میں حشاش بشاش خوش و خرم رکھوں گا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عذاب الہی سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے اندر خوف الہی پیدا کرو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ایمان لاؤ، اس کے تابع دار ہو جاؤ۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو بیٹا ثابت ہوا کہ خدا اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے اور انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے جو اس کے خوف سے گناہ کے رستے کو چھوڑ کر توبہ کے دروازے پر آن کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس دروازے پر کھڑے ہوں کو جنت کا پروانہ دے کر خود بھی مغرور ہو جاتا ہے، اور اس غرور کا حقدار بھی تو صرف وہی ہے۔ ہم انسان جو اپنی کسی صفت پر غرور کرتے ہیں تو کفر کرتے ہیں، کیونکہ ہم ناراضگی میں اس اعلیٰ و برتر ذات کے ساتھ خود کو شریک بنانے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ نہیں جانتے کہ جس خدا نے ہمیں یہ خوبی عطا کی ہے وہ اس غرور کی وجہ سے ہم سے چھین بھی سکتا ہے، اور ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر جگہ جگہ در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ جو اپنے پورے ہوش و حواس میں انہیں سن رہا تھا، اس نے پیچھے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس باریش بزرگ نے کھینچ کر ایک تماچا اس کے منہ پر جڑا ہو۔ وہ بھی تو چند ماہ پہلے تک خدا کی حیثیت سے بے خبر، دنیا کی رنگینیوں میں مست، ہر بات سے بابلد تھا۔ غرور اس کی نس نس میں لہو بن کر دوڑتا تھا۔ امیر و کبیر ماں باپ کا اکلوتا وارث، ملیں فیکٹریاں فارمز، اوپر سے بھرپور مردانہ وجاہت کے، جس پر صنف مخالف تو لپکتی ہی تھی۔ اس کے ہم جنس بھی اس کی قربت کے خواہاں رہتے تھے، اور ایسا کون سا گناہ تھا جو اس سے سرزد نہ ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور پلٹ کر تیز تیز قدموں سے چلتا مسجد کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ان کی نظروں نے اوجھل ہونے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ پچھلے 15 دن سے ہر روز ان کے پاس حاضری دے رہا تھا، ہونٹوں پر ہونٹ جمائے صرف ان کی سنتا تھا، جامد لبوں نے جیسے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور پھر اسی طرح اچانک ہی اٹھ کر چلا جاتا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے ہر روز کی طرح دل کی گہرائیوں سے دعا کی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے دن وہ پھر ان کے سامنے تھا، کسی لٹے ہوئے مسافر کی مانند، ویران آنکھیں زمین پر گاڑے وہ ان سے درخواست کر رہا تھا، صاحب محترم، آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے بہت شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ کہو بیٹا، اپنے متعلق بتاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ انہوں نے کہا تو ایک تلخ سا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا۔ پہاڑوں کے بوجھ سے بھی زیادہ بوجھ ہے میرے گناہوں کا۔ ان پہاڑوں کو بنانے والے خدا کی رحمت ہزارہا گنا بڑی ہے بیٹا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بمشکل لب واہ ہوئے۔ زنا اور زانی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا بیان خدا نے سورہ نور میں بیان فرمایا ہے، اور مردوں کو خاص ہدایت ہے کہ اس کی تلاوت تو ترجمہ خاص طور پر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ انہوں نے مدبرانہ انداز میں بات شروع کی۔ زانی اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑے، اور اگر سال جلا وطنی یا اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ ترجمہ: بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا شرک۔ ایک اور جگہ بیان ہے، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، سیلاب کا ریلا تھا جو امٹ چلا آ رہا تھا۔ آج وہ اٹھ کر کہیں نہیں گیا تھا، بلکہ ان کے ہاتھوں پر پیشانی ٹکائے بلک بلک کر رویا تھا۔
وہ خاموشی سے اس خوش وقت کو رشک سے دیکھتے رہے۔ آنسوؤں کا طوفان تھمنے کے بعد وہ ان سے ایک ہی استدا کر رہا تھا کہ وہ اس کے لیے خدا سے معافی طلب کریں۔ میں تو آنسو بہا بہا کر تھک گیا، لیکن میرے دل کو قرار نصیب نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے جسم کو کوئی آرے سے چیر رہا ہے۔ میرے جسم کے ٹکڑے جگہ جگہ بکھرے ہیں۔ اپنے رب کے حضور پنجگانہ باجماعت نماز ادا کیا کرو۔ نماز سے دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس نے تو جیسے یہ بات اپنے اشکوں میں پرو کر دل میں اتار لی۔ وہ پانچوں وقت بہت باقاعدگی سے مسجد میں آنے لگا۔ نماز کے بعد ان کا واز سنتا اور جیسے وہاں سے اٹھنا اور گھر جانا بھول جاتا۔ رات گئے تک عبادت میں مشغول رہتا۔ رمضان المبارک کا پہلا روزہ بہت خوشی سے رکھا تھا، لیکن دل میں ڈر تھا کہ اسے نبھا نہ سکے گا۔ لیکن سارا دن عبادت میں مشغول اس طرح گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بہت حیران تھا کہ وہ جس کام کو بہت مشکل سمجھ رہا تھا وہ کتنی آسان سے طے ہو گیا تھا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرے میں وہ مسجد میں باقی لوگوں کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ چاند رات کو سب لوگوں کے کوئی نہ کوئی عزیز انہیں لینے آئے تھے اور ان کے ہونٹوں پر خوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ مبارک اور خدائے بزرگ کو برتر کے قبول کر لینے کی دعائیں شامل تھیں۔ اٹھو بیٹا، اب تم بھی گھر جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، صبح عید ہے اور تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے اس کے قریب آ کر کہا۔ گھر والے، ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ بابا، میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ یہ امتحان، نہ جانے میں اس میں کامیاب بھی ہو پاؤں گا یا نہیں۔ وہ انہیں شروع دن سے بزرگ محترم کہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے ٹوک کر بہت محبت سے اسے بابا کہنے کی اجازت دی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرائے اور اس کے قریب بیٹھ گئے۔ ہاں، اب بولو کیا مسئلہ ہے؟ بہت بد نصیب ماں باپ کی اولاد ہوں میں، جنہیں صرف دنیا سے غرض ہے۔ انہوں نے صرف اس دنیا کو ہی اپنا اصل مقام بنا لیا ہے، جو دولت و عمارت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ نیکی اور راز بازی کو صرف کتابی باتیں اور دقیانوسی عمل سمجھتے ہیں۔ دین اسلام پر چلنا ان کے لیے باعث شرم ہے۔ ابتلا کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی کسوٹی پر کس کس طرح پرکھا۔ ایک بڑی صبر آزما زندگی تھی ان کی۔ مثلاً آپ چاند اور سورج سے آزمائے گئے۔ باپ آزر بت تراش کی سختی اور پھر جدائی سے آزمایا گیا، آگ میں ڈال کر امتحان لیا گیا۔ اسماعیل کی قربانی مانگی، غرض یہ کہ ہر امتحان اور کرب و بلا میں آپ کو صبر و استقلال کا ایک بہتر نمونہ بنایا کہ آنے والی دنیا کے لیے علم و عمل میں شک و شبہ نہ رہے۔ تو بیٹا، ہم لوگ کس قابل ہیں؟ خدا اپنے بندوں کو ان کے صبر سے زیادہ نہیں آزماتا۔ خدا کو اگر تمہاری آزمائش منظور ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تم خدا کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو چکے ہو، کیونکہ خدا اپنے عزیز بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ چلو اٹھو، شابش، گھر جاؤ اور یہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ مناؤ۔ وہ متبذب سا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح یہ عید بھی ایسی ہی ہوگی۔ ماما پاپا چاند رات کو ساری رات بڑے بڑے فنکشن اٹینڈ کریں گے، عید کا سارا دن سو کر گزار دیں گے، اور رات گئے کسی نہ کسی عید ملن پارٹی میں شرکت کے لیے ساری رات گھر سے غائب رہیں گے۔ اور اس بات پر اسے افسوس اس لیے بھی تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ بھی اسی روٹین کا حصہ تھا۔ وہ اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے جاہل، اجڑ، انتہا پسند اور نہ جانے کیا کیا القابات سے نوازا تھا۔ وہ تھک ہار کر واپس لوٹ آیا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ بڑی دیر تک جائے نماز پر بیٹھا عبادت میں مشغول رہا تھا کہ کندھے پر مشفق ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ کیا بات ہے بیٹا، آج بہت پریشان دکھائی دیتے ہو، کیا گھر نہیں جاؤ گے؟ گھر کیسے جاؤں بابا کہ اس حرام نگری میں میرا دل ہولتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی دہکتے ہوئے تنور میں پڑا ہوں۔ شعلوں کی لپیٹ مجھے حصار میں جکڑ لیتی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔
اس کے جسم پر طاری لرزا اور ہاتھوں کی لرزش کو دیکھتے ہوئے وہ چونک اٹھے۔ تم نے آخری بار کھانا کب کھایا تھا؟ ان کے سوال پر اس کی آنکھیں خود بخود جھک گئیں۔ بیٹا، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے۔ ان کے لہجے میں حلاوت تھی۔ کچھ یاد نہیں بابا، حرام کا ایک لقمہ بھی توڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ مجبوری کی حالت میں حرام بھی جائز ہے، لیکن مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں جوان اور طاقتور ہوں، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، محنت کر کے کما سکتا ہوں، لیکن اس کے لہجے میں تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ لیکن کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے باپ نے میرے لیے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ میں کہیں نوکری کروں گا تو ان کی عزت پر حرف آئے گا۔ میرے لیے دنیا کے تمام دفتر بند ہو چکے ہیں۔ ملک میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرے باپ کا اثر و رسوخ نہ ہو۔ ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں نے ایک دو جگہ مزدوری کی، پتھر کوٹے، لیکن نہ جانے انہیں کیسے خبر ہو گئی۔ وہ بہت دھیرے دھیرے دل گرفتگی سے بول رہا تھا۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے بیٹا، وہ ایک در بند کرے تو 100 در کھولتا ہے۔ چلو اٹھو، تم میرے ساتھ چلو۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا انہیں اس کے سر پر دستے شفقت دھرے، لیکن اس نے آج تک انہیں ایک لفظ اپنے متعلق نہ بتایا تھا۔ آج پہلی بار انہیں اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنے امیر کبیر باپ کا بیٹا ہے، لیکن انہیں اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ انہیں تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ خدا نے انہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی تھی۔ ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو راہ راست پر لانے کا جو بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا، وہ تکمیل کے مراحل میں تھا، اور جلد از جلد وہ اس سے سرخرو ہونا چاہتے تھے۔ بیٹا، میں بہت امیر کبیر تو نہیں، لیکن خدا کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس۔ ہاں، ایک شے کی کمی تھی جو کچھ عرصے پہلے تمہاری صورت میں پوری ہو گئی۔ وہ کھانا کھا چکا تو انہوں نے بہت محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اپنی بات کا آغاز کیا، یہ آپ کی محبت ہے بابا، ورنہ میں آپ کا بیٹا بننے کے قابل کہاں ہوں۔ اس کے لہجے میں عاجزی و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان ہے، خدا نے جسے ہمارے لیے رزق کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ بیٹیوں کا بوجھ کندھوں پر ہے۔ اس عمر میں ایک بیٹے کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو بازو بنتا میرا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں بابا آپ؟ وہ فوراً اٹھ کر ان کے قدموں میں آن بیٹھا۔ کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتے؟ اس نے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا تو وہ اس کی بے اختیاری و سعادت مندی پر مسکرا دیے کہ ابھی چند لمحے پہلے وہ خود ہی اس بات سے انکار کر چکا تھا۔ انہوں نے اس کے سر پر دستے شفقت پھیرا۔ بیٹا، اب بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم خم نہیں کہ بھاگ دوڑ کر دکان کا مال لا سکوں۔ اگر تم میری تھوڑی سی مدد کر دیا کرو تو تمہارا بھی روزگار لگ جائے گا اور میرا بھی کام بن جائے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے، جو اب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حالانکہ انہیں اس کی مدد کی کچھ خاص ضرورت نہ تھی کہ وہ اپنے علاقے کے بہت محترم اور عزت دار شخص تھے۔ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا بھی لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کی دکان پر کام کرنے والا دوسرا لڑکا بھی خاصا محنتی اور ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت مند بھی تھا، لیکن چونکہ وہ اس سے دلی لگاؤ محسوس کرنے لگے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ وہ ان کے کسی عمل کو احسان نہ سمجھے۔ کیا بات ہے بیٹا، خاموش کیوں ہو؟ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں واضح نمی تھی۔ میں آپ کی کن کن احسانات کا بدلہ اتاروں گا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کا ہاتھ بٹا دیا کروں گا بابا، لیکن کوئی معاوضہ ہرگز نہیں لوں گا۔ معاوضہ تم اپنی محنت کا لوگے، جتنی محنت کرو گے اتنا ہی معاوضہ ملے گا۔ میں حقداروں کا حق نہیں رکھا کرتا۔ انہوں نے 2 ٹوک سے انداز میں کہا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گیا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔